अस्सलाम वालेकुम। अज़ीर को सुबह ही सुबह सिकंदर ने आने का कह दिया था। आज इनको बहुत ज़रूरी काम निपटाने थे। अज़ीर ने भी इनके साथ ही जाना था, लेकिन वो डायरेक्टली पाकिस्तानी होने के सबब इंडिया नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे वो कस्टम हकाम और इमिग्रेशन के सवालों की जर्द में आ सकते थे। इसलिए वो इंडिया बतौर इंडियन होने की सूरत में जाना चाहते थे। ऐसे हालात में ये फ़ैसला किया गया था कि दुआ और सिकंदर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इन्हें वहाँ के रिहायशी होने के मुकम्मल कागजात फ्राहम किए जाएंगे और फिर वहाँ से वो फ़्लाइट लेकर इंडिया जाएंगे। जबकि अज़ीर के बारे में तय हुआ था कि वो पहले सिंगापुर जाएगा और वहाँ से इंडिया। इसी सिलसिले में एजेंसी से मीटिंग करके और सारे मामलात फाइनल करके वो अब वापस आ रहे थे। अज़ीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब इसके फ़ोन पर रिंग हुई। सिकंदर ने इसको गाड़ी एक तरफ रोक कर बात सुनने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम मामा। गाड़ी को एक साइड पर लगाते वो बिशाशत से बोला, वालेकुम सलाम, कैसे हो? मुझे उमैर ने बताया था कि तुम आजकल कराची में हो। कितनी गलत बात है कि माँ से मिलने भी नहीं आए। वो छूटते ही इसकी क्लास लेना शुरू हो गई। जी वो मामा, असल में अभी वो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। फ्री होकर चक्कर लगाऊंगा कभी। वो कभी पे जोर देते हुए शरारत से कहने लगा, कभी के बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आलिया ने मसनूई गुस्से से कहा था। सिकंदर को अज़ीर की अपनी माँ से नोक-झोंक बहुत भली लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे। ये क्या कह रही हैं? ऐसा तो ना करें, आपको सब कुछ बताया तो था मैंने। वो हकीकतन बौखला गया। बताया था तो मैं क्या करूं? अब सारी उम्र तुम्हारी तरह इंतज़ार करती रहूं कि कब वो लड़की तुम्हें मिले और कब बात आगे बढ़े। आलिया अब के ज़ोर से बोली तो बेइख्तियार सटपटा गया कि अब सिकंदर के सामने क्या बोले। आप फिक्र न करें, आपकी और मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है। वो डके छुपे अल्फाज में बोला, वाकई? तो क्या वो लड़की मिल गई? वो और जोश से पूछने लगी। जी बिल्कुल। अज़ीर ने एक नज़र साथ बैठे लड़की के बाप की तरफ देखा और मुख्तसर कहा, अच्छा तो नाम क्या है उसका? कैसी है वो? मुझे कब मिलवा रहे हो? आलिया के इश्तियाक बड़े अंदाज में पूछने पर वो मुखमसी में पड़ गया। दुआ, आप बस दुआ करें, सब बहुत जल्द हो जाएगा। सिकंदर को एक बार फिर देखते हुए इसने चालाकी से बात बनाई। अच्छा मामा, फिर बात होगी, खुदा हाफिज। इनके मज़ीद सवालों से बचने के लिए इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। तौबा, लड़की के बाप के सामने इसके बारे में पूछी जा रही थी। मामा ने मरवाना था आज। वो बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैग्नम कराची का एक आला दर्जे का होटल था। यहाँ आज वलीद राव की मीटिंग फिक्स थी। वो अपने मामूलात में वापस आ चुका था और अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर चुका था। वैसे भी बाकौल इसके धंधे में छुपन छुपाई तो चलती रहती है। अब डर के काम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसीलिए वो आज यहाँ मौजूद था। इसने थ्री पीस सूट पहना हुआ था ताकि वो माकूल और बिजनेसमैन नज़र आ सके। थोड़ी देर बाद ही मेन डोर से एक आदमी और एक औरत अंदर दाखिल हुए। मर्द ने ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और मुंह में कीमती सिंगार दबाया हुआ था, जबकि इसके साथ जो औरत थी वो जीन्स के साथ लॉन्ग कोट में मलबूस थी। आंखों पर गॉगल्स लगाए थे। वो तेज़ मेकअप और ऊंची पोनी किए हुए थी। वलीद ने इन्हें देखते ही अपनी जगह से उठकर हाथ हिलाया तो वो इसकी जानिब चले आए। वो इन्हें लेकर एक प्राइवेट कैबिन में चला आया जो पहले से बुक था। हाय मिस्टर एल्बर्टो, वलीद राव ने हाथ मिलाया। हाय राव, वो जवाबन सर्द महरी से बोला था। हाय मिस मरीना। अब की बार इसने इस लड़की की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो इसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करके चेयर पर बैठ गई तो वो भी खिसियाना होके बैठ गया। राव, आज ये तीसरी मीटिंग है और अगर आज भी तुम हमें मुतमईन नहीं कर सके तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। अल्बर्टो ने बगैर किसी तहमीद के बात का आगाज़ किया।
مسٹر البرٹو، اصل میں میرے جو پہلے کانٹیکٹس تھے ان سے کسی وجہ سے اب تک رابطہ نہیں ہو رہا۔ کانٹیکٹ سے اس کی مراد جلال اور وہاج تھے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، میرے کچھ اور کانٹیکٹس بھی ہیں اور میں جلد آپ کا کام کر دوں گا۔ کام ہونا بھی چاہیے راؤ، آخر ہم سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے پاس آئے ہیں۔ مرینا نے ایک ادا سے اینک اتار کر کہا تو ولید راؤ کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مرینا جی، کام ہو جائے گا، بس آپ ڈیمانڈ بتائیں کتنا اسلحہ چاہیے، وہ مرینا پہ فدا ہو جانے والے انداز میں بولا۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ البرٹو نے تیکھے انداز میں اسے گھورا۔ تمہارے کانٹیکٹ سے تمہارا رابطہ نہیں ہو رہا اور تم ہمیں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو، اور جو کانٹیکٹس ہیں ان کے نام تک ہمیں نہیں پتہ۔ بزنس میں پہلی شرط بھروسہ ہوتی ہے راؤ، ہم نے تو اپنے بارے میں سب کھل کے بتا دیا ہے، مگر آج تک تم نے اپنے کام سے متعلق، اپنے لوگوں سے متعلق کچھ نہیں بتایا، جبکہ ہمارے پورے گینگ سے تم مل چکے ہو۔ البرٹو نہایت غصے میں بول رہا تھا۔ ریلیکس بیبی، میرینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ واٹ ریلیکس مرینا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دیکھو راؤ، ہم تمہیں کوئی معمولی رقم آفر نہیں کر رہے، پورے $1 ملین دے رہے ہیں۔ ہمارا پورا حق ہے کہ تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ ڈیٹیل سے پتا ہو۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا تو اب کی بار وہ نرمی سے اپنی بات بیان کر رہا تھا۔ ولید کی رال $10 لاکھ کا سن کر ٹپکنے لگی تھی۔ مسٹر البرٹو، آپ کو میرے بارے میں کس قسم کی ڈیٹیل چاہیے؟ ولید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے راؤ، تم جس سے اسلحہ خریدتے ہو، جس کو بیچتے ہو اور کون کون سی بڑی مچھلیاں تمہارے ساتھ ہیں، سب کی ڈیٹیل۔ ہمیں اور لوگوں سے بھی آفرز ہوئی تھیں اور ان میں سے کئی لوگوں کے دوسری ایجنسیوں سے بھی تعلقات ہیں جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، تو تم اچھے سے سوچ لو۔ البرٹو کہہ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سگار کے کش لینے لگا۔ ولید اس کی بات سن کر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ مسٹر البرٹو، آپ کو نہایت غلط قسم کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس پورے شہر میں اگر کسی شخص کے دوسرے ایجنسیوں سے تعلقات ہیں تو وہ صرف ولید راؤ ہے۔ کیا واقعی؟ البرٹو نے آبرو اچکا کے پوچھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں بالکل۔ گیند اب ولید کے کورٹ میں تھی۔ البرٹو ابھی کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کے فون پہ بہل ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مرینا نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک مشورہ دوں راؤ؟ ویسے تو البرٹو میرا باس ہے، مگر میں چاہتی ہوں اس ڈیل میں تمہارا فائدہ ہو۔ وہ کیسے؟ ولید نے دلچسپی سے آگے ہو کے پوچھا۔ تم البرٹو کو نہیں جانتے، اگر تمہارا سچ میں دوسری ایجنسیوں سے رابطہ ہے تو وہ تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوگا۔ تم اسے 3 ملین مانگو گے تو وہ بھی البرٹو باہوشی دینے کو تیار ہوگا۔ مرینا کی بات پہ ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ایک بات بتائیں، اپنے باس کے خلاف کیوں ہیں آپ؟ مرینا کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ کیونکہ وہ مجھے ٹوٹل پروفٹ کا صرف 10% دیتا ہے، حالانکہ اس کے سارے کام میں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر وہ سنبھلتے ہوئے کہنے لگی، تم اسے 3 ملین کی ڈیمانڈ کرو گے، وہ نہیں مانے گا، لیکن میں اسے منا لوں گی۔ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے مطلب کی بات پوچھی تو وہ ہنسنے لگی۔ مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ 3 میں سے 1 ملین تم مجھے دو گے، اس نے شاطرانہ انداز میں کہا تو ولید کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ اتنے میں البرٹو آ گیا تو ان کی گفتگو کا سلسلہ وہیں رک گیا۔ ہاں تو راؤ، بتاؤ پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بیٹھتے ہوئے البرٹو بولا، 3 ملین۔ وہ 2 لفظی جواب دے کر بولا۔ مطلب؟ وہ چونک کر بولا، مطلب یہ کہ تم جس طرح کی انفارمیشن لینا چاہو میں $3 ملین کے بدلے دینے کو تیار ہوں۔ یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے بزنس کرنا ہے تو اتنی رقم تو دینی پڑے گی، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ولید کے پراعتماد انداز پہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ البرٹو، میرا خیال ہے ہمیں یہ ڈیل لے لینی چاہیے۔ مرینا نے ولید کی حمایت کی۔ میں سوچ کر بتاؤں گا راؤ، یکدم سے ہاں نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں دوسری ایجنسیوں کی معلومات کیوں چاہیے؟ کہیں تم کوئی جاسوس وغیرہ تو نہیں ہو؟
وہ کچھ شک سے گویا ہوا تو البرٹو کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ راؤ، تمہارے پاس بھی تو ان کی معلومات ہیں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم بھی ایک جاسوس ہو؟ تم اور ہم جیسے لوگوں کا دین دھرم سب بس پیسہ ہوتا ہے۔ تم اپنے ملک کی خبریں انہیں دیتے ہوگے اور بدلے میں پیسے لیتے ہوگے، تو ہمارا بھی کچھ ایسا مقصد ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں پیسہ چاہیے تو تم ڈبل پیسہ کما سکتے ہو، ان کی خبریں ہمیں دے کر اور اپنے ملک کی ان کو دے کر۔ اور رہی بات ہماری اور ہماری مرضی کہ ہم اس انفارمیشن کو کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، اب کچھ آرڈر کر لیں تو بہتر ہوگا۔ راہو، جاؤ آرڈر دے کر آؤ۔ مرینا نے خوبصورتی سے بات کا رخ موڑا تھا۔ ولید آرڈر دینے کیبن سے باہر چلا گیا تو البرٹو اور مرینا نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا۔ سب کچھ ان کے انڈر کنٹرول تھا، بس اب صبر سے آگے بڑھنا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سارا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے، 2 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ وہ اس وقت آنیا کے کمرے میں تھی۔ آنی، کچھ پتہ نہیں ہمیں علاج کے لیے کتنے ماہ لگ جائیں، تم نے اپنا اور امی کا خیال رکھنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں فکر کر رہی ہو، ایسا ہی ہوگا، آنیا اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ سنو آنیا، مجھے آج کل تمہاری حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی ہیں، تم سمجھدار ہو، بس اتنا ہی کہوں گی کہ لڑکی کے لیے اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت ہر نامحرم رشتے اور دوستی سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اس کی بات پہ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اور سنو، تمہارے پیپرز ہو چکے ہیں تو بہتر ہے رزلٹ آنے تک کسی اچھے سے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لینا اور وہاں کسی سے دوستی ووستی نہ کر لینا، تم بہت جلد لوگوں پہ اعتبار کر لیتی ہو۔ اس کی نصیحتیں ابھی مزید جاری رہتی کہ سکندر کمرے میں داخل ہوئے۔ اچھا آنیا بیٹے، ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سرد مہری کی دیوار اب آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ فاطمہ اور آنیا کو مزید ہدایتیں دینے کے تھوڑی دیر بعد سکندر اور دعا ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا اور پاکستان کا مصروف ترین ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانا جاتا ہے۔ یہ گلستان جوہر کے علاقے میں ہے۔ اس ایئرپورٹ کا پرانا نام قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، جو کہ پاکستان کے گورنر جنرل اور رہنما محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس ایئرپورٹ کا ٹوٹل ایریا تقریباً 1150 ہیکٹر ہے۔ 40,000 مسافر ایک دن میں جبکہ 12 ملین مسافر ایک سال میں اس ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA فلائٹس کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان کی دوسری بہت سی ایئر لائنز بھی اسی ایئرپورٹ کو استعمال کرتی ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں۔ پہلے 3 ٹرمینل کو بالترتیب ٹرمینل 1، 2 اور 3 کہتے ہیں، جبکہ چوتھے ٹرمینل کا نام جناح ٹرمینل ہے۔ اس ایئرپورٹ میں ریسٹورنٹس، ڈیوٹی فری شاپس، شاپنگ ایریاز، بک شاپ اور دوسری بہت سی سہولیات کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ہے، جہاں بس اور ٹیکسی سے آپ اپنا مزید سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ اور سکندر کیب سے اترے۔ اترنے سے 5 منٹ پہلے انہوں نے کسی کو فون کر دیا تھا، اسی لیے وہاں پہلے سے ہی ویل چیئر کا انتظام تھا۔ وہ اسے لیے ایئرپورٹ کے ڈپارچر کی جانب بڑھ گئے۔ ٹکٹس انہوں نے پہلے سے ہی لے رکھی تھیں۔ ٹکٹ پہ ہر طرح کی تفصیل ہوتی ہے کہ کس گیٹ اور کس ٹرمینل سے آپ کی کتنے بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ جناح ٹرمینل کی جانب بڑھ گئے اور وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ابھی ان کی فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سکندر بیٹھتے ہی اپنے فون میں مصروف ہو گئے تو وہ بوریت سے ادھر سے ادھر جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد دعا نے اکتا کر بات شروع کی۔ جی میرا بیٹا پوچھو، انہوں نے موبائل سے نظریں ہٹا کر جواب دیا۔ ہم براہ راست اپنے ملک سے پڑوس میں کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ موبائل جیب میں رکھ کر اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اگر ہم اپنے ملک سے پڑوس میں گئے تو شک کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مشن کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ اپنی اصل شناخت چھپا کے جانا پڑے گا۔ اچھا تو پھر یہ پہلے UAE جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہم کسی اور ملک میں بھی تو جا سکتے ہیں نا؟ اس نے دماغ میں کھلبلاتی الجھن کا حل پوچھا۔
ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہم کسی اور ملک میں بھی جا سکتے ہیں مگر یو اے ای کو منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ یو اے ای کا پاسپورٹ اس وقت دنیا کا نمبر 1 پاورفل پاسپورٹ تصور کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر سنگاپور اور جاپان آ جاتے ہیں۔ یو اے ای کے سٹیزنز 167 ممالک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ ان کو 113 ممالک میں ویزا فری کی سہولت دی جاتی ہے اور 54 ممالک میں ان کو ویزا آن ارائیول دیا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دبئی میں میرے کافی کانٹیکٹس ہیں تو ہمیں وہاں کی نیشنلٹی کے جعلی کاغذات 2 دن کے اندر مل جائیں گے اور 3 دن قیام کے بعد ہم انڈیا کے لیے پرواز پڑیں گے۔ وہ اچھا اب سمجھی میں ساری سیاست۔ وہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے دانش مندانہ انداز میں بولی، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا وہ جونیئر کیپٹن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا مگر وہ آیا نہیں ابھی تک۔ عزیر کا نام وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی، اس وقت بھی یاد نہیں آ رہا تھا تو ایسے ہی پوچھ لیا، عزیر کی بات کر رہی ہو تم؟ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ وہ دوسری ایئر لائن سے 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ سے جائے گا، لیکن ابھی وہ ادھر ہی آ رہا ہے مجھ سے ملنے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بلکہ عزیر کو ڈھونڈتے ہوئے بولے، او تو اس کا نام کیپٹن عزیر ہے، لیکن مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ وہ الجھن سے سوچ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی عزیر ایک جانب سے چلتا نظر آیا۔ سفید رنگ پہ ہلکے آسمانی رنگ کی لائنز والی شرٹ اور بلو پینٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے ایک طرف کیے، وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم سر، قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سکندر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ انہیں عزیر کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ سلام کرتا تھا۔ لو جی، میں نظر نہیں آئی جو صرف سر کو سلامیں پیش ہو رہی ہیں، اس نے برے منہ بناتے سوچا تھا۔ عزیر سب کچھ سمجھ آ گیا نا؟ کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لو کیونکہ بعد میں ہمارا کانٹیکٹ صرف انڈیا جا کے ہی ہو سکے گا۔ اس نے اپنی توجہ سکندر کی طرف کی جو اب عزیر سے پوچھ رہے تھے۔ نو سر، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ نے سمجھایا ہے سب ویسا ہی ہوگا۔ وہ انہیں تسلی دے کر دعا کی جانب دیکھنے لگا جو خود کو ان کی گفتگو سے بے نیاز ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی مزید گفتگو کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اوکے، اللہ حافظ سر اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ڈاٹرز آپریشن، may اللہ بلیس ہر۔ وہ دعا کے لیے اس کے سامنے غائبانہ دعائیں کر رہا تھا۔ شکریہ عزیر، بس دعا کرنا دونوں آپریشنز خیر و خیریت سے ہوں۔ ان کا اشارہ اپنے مشن کی جانب ہی تھا۔ انشاءاللہ سر، وہ کہتا ہوا واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ویسے بابا، یہ آپ کا جونیئر کافی خڑوس ہے لیکن افراز بھائی بہت مزے کے انسان ہیں۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی تو سکندر ہنس دیے۔ ارے ایسا نہیں ہے، عزیر بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ ہے، بہت ذہین اور پراعتماد۔ اگرچہ یہ اس کا پہلا مشن ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ کم آن بابا، بچہ تو نہ کہیں، اب کم از کم 30 سال کا تو ہوگا اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ ذہین نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھی یہ پہلا نہیں تو دوسرا تیسرا مشن ہی ہوگا۔ اسے عزیر کی تعریفیں ہضم نہ ہوئیں تو شانے اچکاتے ہوئے وہ منہ بگاڑ کے بولی۔ سکندر کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ ارے میری بیٹی کو غصہ آ گیا ہے، لیکن آپس کی بات ہے، وہ بیچارہ ابھی صرف 26 سال کا ہے۔ اس کے بگڑے زاویے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے بات بدلی۔ لیکن میری بیٹی سے بڑھ کے ذہین اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن بھی نہیں۔ ہاں نا، اچھا ہوا وہ ٹائم سے مر گئے، ورنہ میری قابلیت دیکھ کر تو انہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا۔ فرضی کالر جاڑے گئے۔ اچھا چلو فی الحال تو فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ نہ ہو نیوٹن نامے سن کر ہماری فلائٹ مس ہو جائے۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے شگفتگی سے بولے۔ بورڈنگ پاس لینے اور سیکیورٹی چیک ان کے بعد ان کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ حسب معمول لانگ کوٹ اور جینز کے ساتھ اونچی پونی اور ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے میرینا دور سے ہی ولید کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اس دفعہ وہ ایک اوپن ریسٹورنٹ میں مل رہے تھے۔ آئے راؤ، کیسے ہو تم؟ وہ ٹیبل کے پاس آ کے ہاتھ ہلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آئے مس مرینا۔ ولید راؤ نے بھی جوابی خوش اخلاقی نبھائی۔ او کم آن راؤ، تم مجھے مرینا کہہ سکتے ہو، مجھے اچھا لگے گا، آخر کو ہم بزنس پارٹنر بننے جا رہے ہیں۔
مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ کہاں پچھلی ملاقات میں اس کا سخت انداز اور کہاں آج کی ملاقات میں اس کی مسکراہٹ اور ادائیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، بندہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ دانت نکوستے وہ خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ چلو چھوڑو یہ ادھر ادھر کی باتیں، مطلب کی بات پہ آتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ولید نفی میں سر ہلا گیا۔ آج صبح جب مرینا نے اسے خود کال کر کے ملنے کے لیے کہا تھا تو وہ خود حیران ہوا تھا۔ مجھے تمہیں ایک اچھی خبر دینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے البرٹو کو منا لیا ہے۔ وہ تمہیں $3 ملین دینے کو راضی ہو گیا ہے۔ وہ دبے دبے جوش سے بولی۔ واقعی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ وہ تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دے گا تو مجھے یقین آیا۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اصل میں البرٹو کو ایسے آدمی کی ہی تلاش تھی جس کے دوسرے ایجنسیوں سے بھی رابطے ہوں اور وہ اپنے ملک کی خبریں بھی ہمیں دے سکے۔ وہ ایک ٹرپل ایجنٹ ہے۔ اس کے خود کے پاس اپنے ملک کی بہت ساری معلومات ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً بیچتا رہتا ہے۔ اب بھی اس نے اپنا فائدہ سوچا ہے۔ 3 ملین دے کر وہ خود 6 ملین کمائے گا۔ بڑے بڑے ملکوں سے تعلقات کا یہی تو کمال ہوتا ہے، منہ مانگی قیمت دیتے ہیں۔ تمہارا کن ممالک کی ایجنسیوں سے رابطہ ہے؟ بات کرتے کرتے اس نے روانی سے پوچھا تو وہ بھی بے اختیار بول اٹھا۔ را اور CIA۔ ولید بتا کر پچھتایا۔ وہ یہ بات ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا۔ اچھی بات ہے، ویسے موساد سے ابھی تک کوئی آفر نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ کافی کے گھونٹ بڑھتی مرینا سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، صرف را اور CIA سے ہی رابطہ ہے، اور انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا اور باری معاوضے کے عوض ملکی راز اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کا کہا تھا۔ ولید کو بتاتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی نہ ہوئی کہ وہ اپنے وطن سے غداری کر رہا ہے۔ کہیں جو شمالی وزیرستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ تم لوگ ہی تو نہیں ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے مذاق سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، وہ کافی کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے رساں سے کہنے لگا۔ را کے ذریعے دہشت گردوں کو اسلحہ دیا جاتا ہے اور وہ اسے شمال وزیرستان کے مشن میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے سال جو ایک مال میں دھماکہ ہوا تھا وہ بھی را نے کروایا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا تو پھر CIA کی تم سے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ امریکہ تو سپر پاور ہے نا، پھر اسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ مرینا کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، ان کے ایجنٹس کو پاکستان کی شہریت دلوانا اور اصل میں ان کو را کی بھی خبریں دینا کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں۔ ولید کے کہنے پر وہ ستائش سے تالیاں بجانے لگی۔ ارے واہ یار، تم تو بڑے کمال کی چیز ہو، میری سوچ سے کہیں زیادہ کام کے بندے ہو تم۔ مرینا نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، جیسے وہ دونوں بہت گہرے دوست ہوں۔ لیکن راؤ، اگر تم کبھی پھنس گئے نا تو بہت بری ہوگی تمہارے ساتھ۔ ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا، تم مشکل میں آ جاؤ گے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے احتیاط سے کام کیا کرو۔ مرینا نے ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کے کہا۔ ولید کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی کی جھلک دکھائی دی۔ مرینا، تم فکر نہ کرو، میں اتنا کچا کھلاڑی نہیں ہوں، میرے پاس ان کے خلاف سارے ثبوت ہیں۔ کب کس جگہ انہوں نے مجھ سے کیا بات کی، ہر ویڈیو بنائی ہے میں نے۔ تفخر سے اس نے اپنے کارنامے کے بارے میں بتایا۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، ویسے تم ایشیائی مرد بہت سویٹ ہوتے ہو۔ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو راؤ، آئی وش کہ ہم پھر سے اس طرح اکیلے میں ملیں۔ مرینا کپ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ تو اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے، پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں مل لیں گے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو راؤ، میں سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادی ہوں۔ میں تم سے اس طرح روز روز ہوٹلوں میں نہیں مل سکتی۔ اگر البرٹو کو پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ اب میرا کوئی گھر تو ہے نہیں یہاں، تمہارا گھر البرٹو نے دیکھا ہوا ہے، تو اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو اپنے کسی ایسے خفیہ ٹھکانے پہ لے چلنا جس کا تمہارے سوا کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔
چلو سوچتا ہوں اس بارے میں بھی کچھ۔ اوکے میں چلتی ہوں، اسے شک نہ ہو جائے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جانے کے لیے اٹھ گیا۔ آنیہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ فاطمہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو صبح سے سارے کام وہی کر رہی تھی۔ ابھی بھی ان کو آرام کرنے کا کہہ کر وہ کھانا بنانے کچن میں آ گئی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون ہے اور کیوں ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کمر کے گرد باندھا دوپٹہ کھولا اور اچھے سے سر پر لیا اور بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ کون ہے؟ اس نے با آواز بلند پوچھا۔ جی میں ہوں، مجھے آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ باہر کھڑے افراز کو سمجھ نہ آئی کہ اپنا کیا تعارف کروائے۔ جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوش شکل سا لڑکا کھڑا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے دعا کی عیادت کے سلسلے میں 2-3 بار اپنے گھر دیکھ چکی ہے۔ آپ کو کیوں بھیجا ہے بابا نے؟ کیا کام ہے؟ دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی آنیہ نے نظروں ہی نظروں میں اس کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنے میں شریف اور مہذب نظر آ رہا ہے، لیکن اف اتنی گرمی میں پینٹ شرٹ کون پہنتا ہے، وہ بھی اتنے تیز رنگ میں؟ لیکن اسے کام کیا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں بغور سے دیکھے جا رہی تھی کہ اس کی آواز پر چونک گئی۔ میڈم اگر آپ میرا جائزہ لے چکی ہیں تو پلیز فاطمہ آنٹی کو یہاں بلا دیں تاکہ میں آپ کے والد صاحب کا پیغام ان کو دے سکوں، کیونکہ آپ تو مجھے اندر آنے کا کہیں گی نہیں۔ افراز نے اس کی ٹھیک ٹھاک کی تو اسے ہوش آیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ آئی ایم سوری، آپ پلیز تشریف لائیے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی حمایت میں چلتا ہوا ڈائننگ روم تک پہنچ گیا۔ آپ بیٹھے، میں امی کو بھیجتی ہوں۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود فاطمہ کو بلانے چلی گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی سکندر اور دعا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک ان کی خیریت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ آنیہ نے کمرے میں آ کر ان کو بتایا۔ امی وہ بابا نے کسی کو بھیجا ہے، آپ کے لیے کوئی پیغام ہے شاید، میں نے ڈائننگ روم میں بٹھایا ہے، آپ دیکھ لیں جا کے، میں تب تک کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ کچھ نمکو بسکٹ وغیرہ بھی لے آنا۔ فاطمہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا کے کچن میں چلی آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ فاطمہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے فراز بیٹا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھیں۔ وہ مجھے آپ کو میجر سکندر کا میسج دینا تھا کہ وہ اور دعا خیریت سے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کیجیے گا، اصل میں ان کو ابھی صرف اپنے یونٹ سے بات کرنے کی پرمیشن ہے تو انہوں نے مجھے بول دیا کہ آپ کو جا کے بتاؤں۔ وہ وضاحت سے بتانے لگا تو فاطمہ کو تسلی ہوئی۔ ہاں یہ آپ نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو پریشان ہی ہوتے رہنا تھا۔ کھانستے ہوئے فاطمہ نے کہا آنٹی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بغور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں وہ اصل میں رات سے بخار اور کھانسی ہے، کل سے نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے، نمونیا ہو گیا ہے شاید۔ وہ نکاہت سے بولی تو ٹرے پکڑے اندر آتی آنیہ چونک گئی۔ اس کے خیال میں امی کی بس معمولی سی ہی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کولڈ ڈرنک اور دیگر لوازمات افراز کے سامنے رکھے مگر اس نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ سنجیدہ لہجے میں فاطمہ سے مخاطب ہوا آنٹی آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تھوڑا آرام کروں گی اور پیناڈول کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، تم بیٹھو نا، یہ کولڈ ڈرنک پیو نہیں تو گرم ہو جائے گی۔ انہوں نے سہولت سے انکار کیا۔ باہر انتہا کی گرمی تھی اور وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھیں۔ آنٹی سکندر سر نے مجھے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھوں، تو مجھے میری ڈیوٹی ادا کرنے دیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو آنیہ کو غصہ آ گیا۔ آپ کے رسپیکٹڈ سر سے پہلے ہم اکیلے ہی تھے اور سارے مسئلے ہم خود ہینڈل کرتے تھے، اسی لیے آپ کو اور آپ کے سر کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ او ریئلی؟ افراز نے تمسخرانہ نظروں سے آنیہ کو دیکھا۔ اگر آپ کو لے کے جانا ہوتا تو اب تک لے جا چکی ہوتی، کیونکہ آنٹی کی طبیعت ابھی سے نہیں کل رات سے خراب ہے۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر خود گھر آ جائے گا تو اچھے سے چیک اپ کروا لیجیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا باہر چلا گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح زبان چلانے کی؟ نہایت بدتمیز ہو گئی ہو۔
اسے خود کوئی شوق نہیں تھا تمہارے گھر آنے کا، سکندر نے کہا تھا اسے۔ فاطمہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اونچا بولنے کی وجہ سے مزید کھانسنے لگی۔ امی آپ چادر وغیرہ لیں، میں ذرا کھانے کو دیکھ لوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ ان سے نظریں چراتی کچن کی جانب چلی گئی۔ قصور اسی کا ہی تھا، وہ ولی سے بات کرنے کے چکر میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ امی کا خیال بھی نہ رکھ سکی، اور اب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ فاطمہ غصے سے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئیں، گویا آنیہ کے ساتھ وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ 15 منٹ بعد ہی افراز کا بھیجا ہوا ڈاکٹر آ گیا تو وہ افراز کو دعائیں دیتی چیک اپ کے لیے ڈائننگ روم میں چلی گئیں۔ ان کی طبیعت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی۔ میٹنگ روم میں اس وقت سب ہی موجود تھے سوائے 2 نفوس کے۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لو جی، ہمارے البرٹو اور مرینا بھی آ گئے، ہادی نے شگفتگی سے کہتے ہوئے اندر آتے عمر اور عریج کو دیکھا، جن کے چہرے کامیابی کی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ ویسے تمہیں اس سے اچھا نام نہیں ملا رکھنے کو؟ البرٹو جیسے کسی یورپی بکرے کا نام ہو جو نشہ بھی کرتا ہو۔ عمر ہادی کے پاس رکھی کرسی دھکیل کر بیٹھا تو اس نے سرگوشی کی۔ یار کیا کرتا، اور کوئی فینسی سا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، یہی اچھا لگا تو رکھ لیا۔ وہ دبی دبی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اوکے سب آ گئے ہیں تو میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ایس پی صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی سب باتیں چھوڑ کے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جی تو البرٹو اینڈ مرینا شروع ہو جاؤ، اب تک کیا معلوم ہوا ہے تم دونوں کو؟ عریج نے عمر کو اشارہ کیا تو وہ ایک فائل سر کی جانب بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، سر وہ ولید راؤ مکمل طور پر ہمارے قابو میں ہے۔ اب تک بہت سی معلومات ہم اس سے نکلوا چکے ہیں۔ اس فائل میں اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے جو بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے۔ عمر نے ایک USB ان کے پاس میز پر رکھی۔ سر اس کے راؤ سے تعلقات تو ہے مگر وہ بہت چالاک ہے۔ ابھی تک یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ راؤ کے ایجنٹس پاکستان میں ہیں مگر وہ کس شہر میں ہیں یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہم بھی یہ معلوم کر لیں گے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک ساری صورتحال قابو میں ہوگی۔ عابد اور موہت آپ دونوں کو دوسرا ٹاسک دیا گیا تھا، وہ کہاں تک مکمل ہوا؟ سر نے اپنا رخ موڑ کے ان دونوں سے سوال کیا۔ یس سر، کافی حد تک کام ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا انتظار ہے کہ کب شکار جال میں پھنسے۔ ہادی نے کھڑے ہو کر سر کو اب تک کے کام کی بریفنگ دینی شروع کی۔ ولید کو اس کے بل سے نکالنے کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈہ استعمال کر چکے تھے مگر وہ اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر آخرکار اس دن جب وہ سب دعا کے گھر اکٹھے ہوئے تھے تو اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ اب پلان چینج تھا، اب انہیں ولید کو نہیں بلکہ ولید کو انہیں ڈھونڈنا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ خبر پھیلائی کہ وہاج اور جلال کے خلاف ایجنسیز کو ثبوت نہیں ملے، نہ ہی کسی قسم کی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے۔ پھر یک بعد دیگرے اسی قسم کی خبریں چلوانی شروع کر دیں جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان کو ولید کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے، سانپ اپنے بل سے باہر آ گیا۔ ولید نے اپنا دندہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اسی دوران عمر اور عریج البرٹو اور میرینا بن کے جرائم کی دنیا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پرکشش پیمنٹ پہ چھوٹے موٹے کام کروانے شروع کیے تو بہت جلد یہ بات پھیل گئی کہ وہ بہت پیسے والے ہیں اور منہ مانگی قیمت پہ کام کرواتے ہیں۔ یہ اڑتی اڑتی افواہیں ولید کے کانوں میں بھی پڑی تھیں کہ 2 غیر ملکی ڈالرز دے کر سمگلنگ کرواتے ہیں، اور ولید کا اصل بزنس ہی سمگلنگ تھا۔ بیچ کے 2-4 آدمیوں کے ذریعے ولید کی البرٹو سے ملاقات ہوئی اور انہی ملاقاتوں اور پیسوں کا نتیجہ تھا کہ ولید بک گیا۔ وہ جب بھی ولید سے ملاقات کرتے تو عمر بٹن کیمرے کے ذریعے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتا۔ ابھی تک ان کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہو چکی تھیں، صرف راؤ کے ایجنٹس کی موجودگی کا پتہ چلانا باقی تھا۔ اس کے علاوہ ولید کی سمگلنگ کے گینگ کو بھی پکڑنا تھا۔ سب کچھ انڈر کنٹرول تھا، صرف چند دنوں کی بات تھی، پھر ولید نامی غدار بھی اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا۔ ایسے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر جان بازوں، شہیدوں اور غازیوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے تو بھولتی غداروں کو بھی نہیں۔ یہ نسلوں کے سودے ہوتے ہیں جو بگڑ بھی سکتے ہیں اور سنور بھی سکتے ہیں، بس اپنے ضمیر اور ایمان کی بات ہوتی ہے۔
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के इलाके पालम में और रेलवे स्टेशन के जनूबी मगरबी हिस्से में वाक़या है। पालम एक रिहायशी कॉलोनी है और इस एयरपोर्ट का पुराना नाम पालम एयरपोर्ट था, जो बाद में बदलकर इंडिया की वज़ीर आज़म और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू उर्फ इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया। दिल्ली में सिर्फ दो एयरपोर्ट हैं, सफदरजंग एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इसी के ज़रिए होती हैं। न्यू दिल्ली असल में एक तहसील है जो कि दिल्ली शहर में वाक़या है। इसे कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में दुआ और मेजर सिकंदर ने 3 दिन का क़याम किया था। इसी दौरान इनको तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए, जिनके मुताबिक सिकंदर इंडिया के ही रिहायशी थे, जो पिछले 25 सालों से यूएई में मुकीम थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 घंटे की फ़्लाइट लेकर अब वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे। अज़ीर इनसे एक दिन पहले ही यूएई के रिहायशी होने की हैसियत से 6 माह के विज़िट वीज़े पर दिल्ली पहुंच चुका था। बाबा, मुझे डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो? इन्हें शक हो गया तो क्या होगा? इसने खौफज़दा होते हुए कोई 10वीं बार ये सवाल किया था। वो पहली दफ़ा इस तरह जासूस बनकर जा रही थी, वो भी अपने अज़ाली दुश्मन के घर। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस पुरएतमाद रहो। तुमने बस चुप रहना है और कस्टम वाले जो सवाल पूछेंगे बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देना, क्योंकि ये मामूल की कार्रवाई होती है। सिकंदर इसकी डारस बंधाते हुए बोले। 5 मिनट बाद ही टर्मिनल 3 पे जहाज़ की लैंडिंग हो गई। इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं, 1, 2 और 3। टर्मिनल 3 2010 में बनाया गया था। इससे पहले टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाती थीं। इस टर्मिनल के बन जाने से अब ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए व्हील चेयर का पहले से ही इंतज़ाम था। वो और सिकंदर अराइवल सेक्शन की तरफ जाने लगे, जो लोअर फ्लोर पे था। हर तरफ रंग बिरंगे लोग और चहल पहल थी। एक बात जो इसने नोटिस की वो ये थी कि अगरचा पाकिस्तान और इंडिया पहले इकट्ठे थे और अब दोनों ही एशिया में आते हैं, इसके बावजूद एक वाज़िह फ़र्क मौजूद था। 90% चेहरों को देखकर ही पता चल जाता था कि ये इंडियन हैं। अराइवल सेक्शन पर पहुंच के सिक्योरिटी चेक इन, बोर्डिंग पास और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। कस्टम पे जो ऑफिसर तैनात था वो शक्ल से ही दुआ को कुर्रांट और खौफज़दा लग रहा था, जो हर आने वाले से इंतहाई टेढ़े सवाल कर रहा था। अपनी भारी पे वो थूक निकलती आगे बढ़ी। इसके बिल्कुल पीछे सिकंदर थे, जो बराबर इसको तसल्लियाँ दे जा रहे थे। इस ऑफिसर ने सर से पांव तक इस लड़की का जायज़ा लिया जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। सफ़ेद रंग की जीन्स पे हल्की आसमानी रंग की लॉन्ग शर्ट, गले में स्टॉलर लिपेटे, ऊंची पोनी किए और पैरों में जॉगर्स पहने वो हस्बे मामूल मासूम दिखाई देने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सो व्हाट इज़ योर गुड नेम? वो ऑफिसर खुश्क अंदाज में इसके पासपोर्ट पे नजरें जमाए बोला। माई गुड नेम इज़ गीता एंड बैड नेम इज़ गीतू, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नाक सुकूड़ के मासूमाना अंदाज में बोली, तो इसे एक जवाबी गुड़ी से नवाजा गया। सिकंदर तो अपनी लाडली की एक्टिंग पे गश खाने वाले हो गए। इसका दिल तो चाह रहा था कि कहे, अंधे तुझे पासपोर्ट पे नज़र नहीं आ रहा जो पूछ रहा है, मगर सब्र के घूंट पी के रह गई। वहाँ वो हर किसी की नज़रों में थी। एयरपोर्ट पे बूढ़े लोगों को व्हील चेयर पर बैठे देखना मामूल की बात होती है, मगर इतनी प्यारी और मासूम लड़की को मजूर देखकर सबकी आंखों में तासुब उभर रहा था। आपके इंडिया आने की वजह? वो दोबारा से सख्त लहजे में पूछ रहा था। असल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं माजूर हो गई हूँ, तो हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। कहते हुए इसकी आंखों में आंसू लुढ़कने लगे। देखने वाले मज़ीद दुखी हो गए। सिकंदर दिल ही दिल में इसकी एक्टिंग पे मुस्कुरा रहे थे। योर फादर? कुछ मज़ीद सवालों के बाद इसने आबरू उचका के पूछा, तो सिकंदर जल्दी से बोले, यस आई एम हर फादर। विष्णु खन्ना। आप पिछले कई बरसों से यूएई में रह रहे हैं, तो वहाँ से ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह?
اف موٹے سانڈ، اللہ کرے تیری زبان تالو سے چپک جائے اور تو مزید کوئی اور سوال کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ دل میں بد دعائیں کرنے لگی۔ سر، جس ہاسپٹل سے ہم نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے وہاں میری مسز کی بہت اچھی دوست ہے جو مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹر نیہا رنجیت۔ سکندر کے خوش دلی سے بتانے پر وہ آفیسر چونکا۔ ڈاکٹر نیہا رنجیت، وائف آف کرنل رنجیت سنگھ؟ یس، وہ میری مدر کی بہت اچھی دوست ہیں اور میرا آپریشن وہی کریں گی۔ ہم انہی کے گیسٹ ہیں۔ اب کی بار مس گیتی نے اس کے معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ کسٹم آفیسر ڈاکٹر نیہا اور کرنل رنجیت سنگھ سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ دونوں ہی آج کل خبروں میں بہت ان تھے۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دی تو ان کی جان میں جان آئی۔ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اب امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے۔